बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, अमरीका भी बोल पड़ा है। अमरीका ने पाकिस्तान की हुकूमत से क्या मुतालबा किया, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सबसे अहम खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पाबंदी को लेकर क्या सोच रही है। आसिफ अली जरदारी कौन सी डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले पीपल्स पार्टी के दो मुख्तलिफ बयानात इस हवाले से आए और खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं और दीगर क़यादत इस वक्त किस किस्म के बयानात दे रही है। व्यूअर्स, इस खेल से भी पर्दा उठाएंगे जो पीपल्स पार्टी इस वक्त खेल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब को पेश किया गया वीडियो लिंक के जरिए। उन्होंने वजीराबाद में होने वाले हमले के हवाले से क्या इंकिशाफ किया और जज ने आगे से इमरान खान को इसका क्या जवाब दिया, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, अब तक की जो सबसे अहम खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 4 जजेस एडहॉक बुनियादों पर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे कौन सा मकरू खेल खेला जा रहा है और ये लोग कौन हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो आईनी और कानूनी सुप्रीम कोर्ट है इसके बिल्कुल मुकाबले में एक नई सुप्रीम कोर्ट खड़ी करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई है। नून लीग के लोग टेलीविजन पर बैठकर आज सारा दिन क्या बात करते रहे और मखसूस नशिस्तों के केस का इन्होंने क्या तोड़ निकाला है, कंपोजिशन जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बता रही है। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का यह मामला है। सियासी जमातें जहां कंडेम कर रही हैं हुकूमत के इस इकदाम को और इसे बचगाना इकदाम कंसिडर किया जा रहा है। आफ्ताब शेरपाव हों, उन्होंने भी इस पर तनकीद की। ANP इस पर तनकीद कर रही है। इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी जगह, लेकिन उन्होंने इस हुकूमती इकदाम को और ये पाबंदी वाला जो मामला है इस पर अपना रद्दअमल देते हुए ये कहा कि हुकूमत ये गलती कर रही है और उन्हें इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। आपने ना एक चीज़ याद रखनी है, आफ्ताब शेरपाव हो, ANP हो, फजल रहमान साहब ने भी कहा कि हम इस पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं और सियासी जमातों को आप इस तरह से जमहूरी सिस्टम से आउट नहीं कर सकते। सियासत का मुकाबला सियासत से किया जाए, सियासत का मुकाबला पाबंदी से नहीं किया जा सकता और तहरीक इंसाफ का आपके पास तोड़ नहीं है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो दीगर जमातें हैं जो खान साहब के मुखालफीन हैं, उन्होंने भी इस पाबंदी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अब होगा पता क्या, इसका नतीजा क्या निकलना है, ये आपने ना बड़े गौर से इस बात को सुनना है। नतीजा सर ये निकलेगा कि तमाम सियासी जमातें, आज आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसके साथ फ्यूचर में क्या होगा, जब आपके साथ ये सब कुछ किया जा रहा होगा ना, तो आप अपने आप को पॉलिटिकली आइसोलेटेड पाएंगे। और मुझे व्यूअर्स, नून लीग के ऊपर पाबंदी जो है वो नजर आ रही है और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में खेल खेला जा रहा है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन अब जहां पर अंदरूनी लेवल पर पाकिस्तान में इस फैसले पर तनकीद की जा रही है, वहीं पर अमेरिका का भी इस पर रद्द-ए-अमल आ गया है। ये वही अमेरिका है जी जिस के हवाले से जब खान साहब मुदाखलत की बात करते हैं तो आप उन्हें बगावत का तमगा देते हैं, और यही बात जब ख्वाजा आसिफ या इन जैसे लोग करेंगे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर करेंगे, तो उन्हें मुहिब्बे वतन कहा जाता है। ये वही अमेरिका है जी जिसने पाकिस्तान के मामलात में एक बार नहीं 1000 बार मुदाखलत की। हमारी सियासत के ऊपर CIA की एक छाप है। CIA इसी खित्ते में कंट्रोल करता है पाकिस्तान की सियासत को और यहीं से चीज़ों को ऑपरेट करता है। अब इस पर उस अमेरिका का जी रद्द-ए-अमल आया जिसे खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मैथ्यू मिलर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इसके ऊपर काफ़ी तशवीश है और पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक हमने हुकूमत के बयानात देखे हैं। ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा हम इसे मुसलसल मॉनिटर करते रहेंगे। अब अमेरिका अगर ये बात कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को बड़े गौर से देख रहा है। अमेरिका के मफादात, अमेरिका इन्हें ऑब्जर्व कर रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है, क्या इस सेटअप के अंदर हमारे मफादात पूरे होंगे। अगर हम किसी भी वक्त पाकिस्तान की हुकूमत से अड्डे मांगते हैं तो क्या हमें अड्डे दिए जाएंगे। इस खित्ते के अंदर जो हम अपना असर रसूख चाहते थे CIA को, जिस तरह से हमने इस खित्ते के अंदर ऑपरेशन बनाया,
اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب سی آئی کا چیف یہاں پر آیا تو خان صاحب نے کہا کہ اپنی حد میں رہو، کوئی پروٹوکول ہوتے ہیں، جاؤ جا کر اپنے قد والے سے ملو، اور پھر وہ صاحب کہیں اور لینڈ کیے، آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا، اور سی آئی کے چیف نے جا کر جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر سی آئی کا جو آپریشنل بیسز تھی انہیں ختم کیا، اور سی آئی اے کب سے آپریٹ کر رہا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت سے یہاں پہ آپریشنل ان کے بیسز ہیں، اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہماری سالمیت پر سوال اٹھایا گیا، عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا، یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس کی سزا ملی، لیکن امریکہ اب اس پورے معاملے میں اسے مانیٹر کر رہا ہے، اور جب ان کے مفادات اس حکومت سے پورے ہوتے رہیں گے تو وہ کہے گا جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، اور جب مفادات ختم ہو گئے تو یقیناً اسی پورے عمل کو اسی حکومت کے خلاف اور اس حکومت کے ہینڈلرز کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ ویورز، مولانا کا رد عمل اس کے اوپر آیا کہ تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے۔ طاقتور حلقے جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ جائیں ملک ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ مقتدرہ تسلیم کر لے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام ناکام ہو چکا، مسائل کا حل نئے الیکشن میں ہے، سیاسی بحران حل کے لیے فوج کو سیاست سے الگ ہونا پڑے گا، سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں ہے۔ سر، ہم نے تو آمریت میں اتنی مداخلت نہیں دیکھی جتنی آج پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ایک عمران خان، پاکستان کی مقبول ترین شخصیت، پاکستان کی عوام نے اسے مقبول بنایا نا، آپ بھی ایسی حرکتیں کریں آپ بھی مقبول ہوں گے۔ جب آپ دشمن سے لڑتے ہیں نا تو پاکستان کا ایک ایک بچہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن جب آپ یہ کہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے جرنیل قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے جیبوں میں رکھ کر قسمیں کھائیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر فلاں کی حکومت نہیں کرائی تھی اور ہم تو یار ایسا کرتے نہیں ہیں اور ہم سیاست سے ختم ہو گئے، سر یہ باتیں پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر مقبول ہونا چاہتے ہیں، یہ جو شعور کا جن اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے سروں پر چڑھ کے ناچ رہا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ تقاضا کرتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اچھے برے کی تمیز ہو گئی، لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے میں کس کا ہاتھ تھا، اور اب یہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے نا، عام پاکستان کے اندر جو عام آدمی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ آئی ایم ایف کیا چیز ہے، اور آئی ایم ایف نے ہماری زندگیوں کو کس طرح خراب کر دیا، آئی ایم ایف اور پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ کہاں سے بن رہی ہیں، اور امریکہ کا اس میں کیا کردار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جی اس پہ رد عمل آیا، خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم نے بھی یہ بات سنی ہے، ہمیں سیاست کرنی چاہیے، ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ ہماری پارٹی نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں دی اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فرت اللہ بابر صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا یا کسی سیاسی رہنما پر غداری کا مقدمہ چلانا بالکل بکواس ہے، پاکستانی ریاست خود سے مسلط کردہ بحران کو سسٹین نہیں کر سکے گی، خبردار رہیں اور ایسا مت کریں۔ سر یہ جو سیاست ہے نا، پیپلز پارٹی والوں آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، جتنی منافقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور شکار کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب شکار ان کے سامنے آئے گا نا یہ جھپٹ لیں گے، خاموشی سے اپنے شکار کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور شکار کون ہے؟ پاکستان میں اقتدار شکار ہے جی، جب انہیں موقع ملے گا جو بیسٹ ڈیل ہے وہ اس سسٹم سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جی جب بجٹ کی بات آئی تھی تو خورشید شاہ صاحب بھی بولتے تھے، اور پھر شرجیل میمن صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ جب آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پھر ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ یہ پابندی لگائیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو ایک مکس سگنلز اس وقت دیتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن یاد رکھیے گا ایک بیان بڑا امپورٹنٹ اس سے پہلے بھی آیا، شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو کنونس کیا اور یہ بات جا کر انہوں نے مری میں نواز شریف صاحب تک جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ ویورز، ہم نے جتنی آمریت جو ہے اور جتنی پاکستان کے اندر سیاست کو کنٹرول کرنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں اور جتنے حالات خراب کر دیے، ہم نے تو آمریت کے اندر بھی اتنے حالات خراب نہیں دیکھے اور اتنی سیاست نہیں دیکھی جتنی آج پاکستان کے اندر جو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھل کر سامنے نہیں آتے،
انہوں نے اتنی سیاست اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر اپنی شامل کر دی ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ زہر آلود ہو گیا ہے، اور اب اس کو کلین کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ ملک کے اندر جو جس کا مینڈیٹ ہے اسے قبول کیا جائے اور سب لوگ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کریں۔ سر، ساتھ والا جو ہمسایہ ملک ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنا رہا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ چاند پہ جانا ہو، چاہے چاند سے آگے جانا ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے گھر کو ہاؤس آف کارڈز بنا دیا۔ گیم آف تھرونز کا ایک سیزن پاکستان کے اندر چل رہا ہے، یہ بگ باس کا سیزن جو ہے وہ بار بار شروع ہوتا ہے، اور سارے یہ کوشش کر رہے ہیں، جو سانپ سیڑھی کا کھیل چل رہا ہے نا، کہ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ 99 سے ہم نے اسے واپس کیسے لے کر آنا ہے۔ 99 پہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو ڈستا ہے، اور پھر پاکستان دوبارہ سے صفر پہ چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے حالات سر ایسے ہی ہیں، خدا کے لیے رحم کریں، خدا کے لیے پاکستان کی جان چھوڑ دیں اور اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ سر، آپ کے بچوں نے باہر پڑھنا ہے، ان کو روٹی اور ان کے مستقبل کا انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے عام آدمی کی پریشانی ہے، اور عام آدمی کی خدا کے لیے جان چھوڑ دیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہیں جی انجینئر احسان اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ بچگانہ اور غیر دانشمندانہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کا راستہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن حکومت کا یہ اقدام بے وقوفی ہوگا۔ ملک کو مسائل کا گڑھ سیاسی جماعتوں نے نہیں، دفاعی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، آپ اٹھا لیں، پوری پارٹی کو اٹھا لیں، اندر کر دیں، کیس بنائیں، جس طرح آپ سنم جاوید کے اوپر کیسز بناتے ہیں، بنائیں کیسز اس کے اوپر۔ ہمیں اپنی انا سے ہٹ کر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اس پاکستان کے لیے پورے کے پورے، یعنی بیٹیوں نے اپنی عزتیں جو ہیں قربان کر دی، بچے قربان ہو گئے، ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیا گیا، کتنی قربانیاں دی۔ میرا خاندان جو میرا ننیال، میرے نانا ابا تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ جو قصے ہمیں سناتے تھے وہ آج بھی، ابھی میں ان کی بات کر رہا ہوں اور وہ ان کی گفتگو میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو آپ یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 7 گاڑیاں آئی اور سب کو شہید کر دیا گیا، کوئی نہیں بچا تھا۔ لاشوں کے نیچے میرے نانا ابا جو ہیں وہ بچ گئے اور پھر وہ پاکستان آ گئے۔ تو یہ قربانیاں ہیں، اس ملک کے لیے قربانیاں دی گئی، ایسے نہیں حاصل ہو گیا۔ یہ ملک آپ کے کھیلنے کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ ہم دنیا کو سکھاتے تھے، آج پی آئی ای کا حال دیکھ لیں کہ پی آئی ای کہاں پہ پہنچ گیا ہے، کون ذمہ دار ہے۔ یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ دفاعی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو ایک مسائلستان بنا دیا، بالکل ٹھیک بات ہے جی، جو جس کا کام ہے وہ کرے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وہی عوامی نیشنل پارٹی ہے جی جس پر ماضی میں 2 بار پابندی لگ چکی ہے، اور وہ یہ بات کر رہی ہے۔ پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جی رد عمل آیا، اور ان کی جانب سے جو جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا غیر آئینی فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ اقدام آرٹیکل 17 کے تحت پارٹی ممبران کے ایسوسی ایشنز کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جی رہنماؤں نے اس پریس کانفرنس بھی کی، اور پھر جو کھیل کھیل رہے ہیں نا، ابھی میں کچھ دیر پہلے دن میں یہ میں نے پروگرام جی جو خالد رانجھا صاحب ہیں غالباً، یہ وہی ہیں جنہوں نے خان صاحب کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں بھی لے کر گئے، پی ٹی آئی کے خلاف، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے بار بار ایک سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ تسی مخصوص نشستوں کا جڑا فیصلہ ہے سر وہ مانتے کیوں نہیں ہے؟ کہ شیخ وقاص اکرم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کیوں مانیں، ہمارے پاس اس کا بھی توڑ ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا جب شام کو یہ خبر آئی ہے، اور میں نے پھر اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے بات کی، کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمپوزیشن چینج کرنے کا پلان بنا لیا۔ اب یہ خبر کیا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اور یہ کس طرح سے مخصوص نشستوں کا کیس ریورس کریں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کے جو 3 ماہ ہیں یہ کتنے قوم پر بھاری پڑنے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جی رہنماؤں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ یہ کہتے ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر تھے، عمر ایوب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ حکومتی اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی، توہین عدالت اور سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ تحریک انصاف کی جیتی ہوئی 180 نشستوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا۔ سائفر کیس کا انجام یہ لوگ دیکھ چکے،
اس میں کچھ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ 11 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی جماعت ہونے کے ڈکلیریشن دی۔ مری میں جا کر نون لیگ کے بڑوں نے 3 دن یہ نشست کی اور کھچڑی پک کر سامنے آ گئی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز نے یہ کھچڑی جو ہے پکائی ہے۔ یہ لوگ عدلیہ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ویوز شبلی فراز صاحب نے بھی بات کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو عدلیہ ماتحت کرنے کی بات ہے نا، یہ ان کا ہاؤس آف شریف کا یہی وتیرہ ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اس وقت بھی وہ انگریزی اخبار کو لیڈ کرتے ہیں، ایڈیٹر ہیں، تو انہیں بلا لیا نواز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حسین نواز صاحب، اور وہ مختلف قسم کی گفتگو ان سے جاری تھی، یعنی انہیں مرغوب کرنا چاہتے تھے اور کچھ آفرز کروائی جا رہی تھی۔ تو جاتے جاتے جب بات نہیں بنی تو میاں صاحب نے نا وہ ایڈیٹر صاحب کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ تسی بس گھبرانا نہیں ہے، یہ جو ان کا سٹائل ہے، گھبرانا نہیں ہے تسی، تے اگر تانوں حسین کچھ کہے نا تے تسی مینوں دسنا ہے۔ وہ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہماری بھی نوکری کریں اور ہمارے بچوں کی نوکری کریں۔ تو یہ پاکستان ہے جی، ہاؤس آف شریف کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا، اور یہ جرنیلوں کو، ججز کو، چیف جسٹس صاحبان کو، سب کو، بیوروکریسی کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شبلی فراز نے کیا کہا؟ وہی کہتے ہیں کہ جی پابندی لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ فکسڈ میچ کھیلنے کی عادی ہیں۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی ہوئی ہے، اور پولیس نے گزشتہ روز 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی تھی، اور اس کے بعد کل انہیں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج خالد ارشد ہیں جی، اور یہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ تفتیشی افسران نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی، اور عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ عمران خان نے اس پر موقع پر کیا کہا کہ کسی کو پرتشدد احتجاج کا نہیں کہا۔ 9 مئی واقعات کی آزادانہ انکوائری کسی نے نہیں کروائی۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ 9 مئی واقعات پر آزادانہ انکوائری کروائی جائے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ گجرانوالہ میں مجھ پر جو حملہ ہوا، میں چاہتا تھا کہ جن لوگوں کو اس میں نامزد کرنے کی جو میری طرف سے درخواست دی گئی، لیکن ان لوگوں کو نامزد نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ میں جی CCTV فوٹیجز غائب ہو گئی۔ جج خالد ارشد ہیں جی، انہوں نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا جی۔ 2 اہم ترین کیسز ہیں جی، اس کا ہی فیصلہ ہوا ہے۔ ایک تو جی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب، اور پھر اپوزیشن لیڈر پنجاب کے، ان کو 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے میاں والی میں درج مقدمات کا یہ فیصلہ سنایا۔ لاہور کی جی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، یہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نون لیگ ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس، جبکہ عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی گلبرگ جلاؤ گھراؤ کیس میں ضمانت کو منظور کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز 9 مئی کیسز سے بری ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی 9 مئی کیسز سے بری ہو رہے ہیں، اور کیسز آپ کے سامنے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا عمران خان کو زیادہ دیر تک اندر رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور سیاسی منظرنامہ آپ کو بتا رہا ہے کہ زیادہ دیر آپ نہیں اندر رکھ سکتے، آپ لٹکا سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر آپ نہیں رکھ سکتے۔ 9 مئی کے کیسز میں صنم جاوید بھی بری ہو چکی ہیں، اور کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل میاں حسن اورنگزیب نے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ اسلام آباد کی حدود میں رہیں۔ کیسز کی سماعت انہوں نے جمعرات تک ملتوی کر دی، اور یہ بھی کہا کہ کار جاؤ تے بولنا نہیں ہے کہا۔ ویورز اب بات کر لیتے ہیں، یہ جو رانجھا صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو کہا تھا نا ٹی وی پروگرام میں کاشف عباسی کے بیٹھ کے کہ ہم نے ان کا بھی توڑ نکال لیا ہے اور مخصوص نشستوں کا، یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اب فیصلہ ہے جی 8-5 سے، ٹھیک ہے، 13 ججز تھے۔ اب اس پوری ایکویژن کو، کمپوزیشن کو ریورس کرنے کے لیے ایک نئی واردات ڈالی گئی ہے۔ قاضی صاحب ایک طرح سے اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ نئے ججز لانے کا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں ایڈ ہاک ججز کے لیے 4 ناموں پر غور ہوگا۔ 4 نام جی جو اس میں شامل ہیں، ان میں جسٹس طارق سردار، طارق مسعود صاحب ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں بینچ سے الگ نہیں ہوتا۔ کیا کر لیں گے آپ؟
اور وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے. یہ وہی طارق مسعود صاحب ہیں جو قاضی صاحب کے بڑے دوست ہیں. پھر جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم ہیں, جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں, جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل ہیں. یعنی یہ پورے کا پورا جو گروپ ہے نا, یہ انہی کا ہے. ایڈ ہاک ججز کا فیصلہ جی سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کم کرنے کے لیے کیا گیا. یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے 3 سال یا اس سے کم عرصے میں ریٹائرڈ جج کو ایڈ ہاک جج تعینات کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کے 4 سابق ججز کو 3 سال کے لیے ایڈ ہاک جج بنانے کی تجویز دی گئی ہے. ایڈ ہاک جج بھی ایک طرح سے جی جج ہی ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے جج کی طرح مکمل پاور ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو اسے ساری مراد جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. یہ جج مقرر کردہ مدت کے لیے اسے تعینات کیا جاتا ہے, جیسے یہاں 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا, یہ جو نوٹیفیکیشن اور جو اعلامیہ جو جاری کیا گیا. لیکن سپریم کورٹ میں اب یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ جب اتنے عرصے سے کیسز کا انبار لگا ہوا تھا تو قاضی صاحب کو یہ یاد کیوں نہیں آیا؟ قاضی صاحب کہتے ہیں نا کہ یار میں آگے ہوں, 4 ججز میں اور لے کر آؤں گا, اور ہم اپنے ٹینیور کو ختم ہونے سے پہلے ان کیسز کو ختم کر دیں گے. ٹینیور ختم ہو رہا ہے, ججز آ رہے ہیں. چیف جسٹس جانے سے 2 ماہ پہلے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ جسٹس طارق سردار جو ہے نا وہ قاضی صاحب کے دوست ہیں, بڑے گہرے دوست ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلوانے کا حکم نامہ دیا. جب لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کی جانب سے بینچ پر اعتراض کیا گیا تو جناب کہتے تھے کہ میں الگ نہیں ہوں گا, کیا کر لیں گے آپ؟ پرویز الہی کے جی ضمانت کے کیسز میں بھی ان پر اعتراض کیا گیا, تب بھی وہ الگ نہیں ہوئے. جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم جو خیل ہیں, انہوں نے قاسم سوری رولنگ کیس کے اندر عمران خان, عارف الوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کی تجویز دی تھی. ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم جو خیل ہیں وہ جے او فے کے نظریات سے کافی زیادہ متاثر سمجھے جاتے ہیں. اور ویورز اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بینچ فارمیشن کے لیے بینچ کمیٹی ختم کرنے کی افواہیں بھی اس وقت گردش کر رہی ہیں, اور حکومت پارلیمنٹ سے قانون میں دوبارہ تبدیلی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ساز باز کر رہی ہے. اور بینچ فارمیشن واپس اکیلے چیف جسٹس کے پاس اگر یہ چلا جاتا ہے, یعنی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ بینچ کسی کا بنائیں, تشکیل دیں, توڑ دیں. یہ پہلے اس سے پہلے جو تھا عمر عطا پندیال صاحب کے پاس جو ہے یہ اختیار تھا, بعد میں 3 رکنی کمیٹی آ گئی, پھر یہ کمیٹی کے پاس اختیار چلا گیا. قاضی صاحب ان ججز کے تعیناتی کے بعد اپنی مرضی کے بینچ بنائیں گے, اور اگلے 2 ماہ میں قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہر حد تک پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا کیچ ہے, اس کو بھی ذرا سن لے جاتے جاتے, اور کیچ سر یہ ہے کہ 8-5 سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, اور وہ نون لیگ والا بھائی ہمارا جو ہنس رہا تھا وہ اس لیے ہنس رہا تھا کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے بعد جسے پوری کوشش کی جائے گی کہ تعینات کر دیا جائے, یہ ایکویژن کمپوزیشن جو ہے وہ خراب ہوگی, اور نظر ثانی اپیل لگنے سے پہلے نئے ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ چکے ہوں گے, اور پھر پورے کے پورے کھیل کو دوبارہ سے کھیلا جائے گا, اور فکس کر کے یہ کھیل دوبارہ سے کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف 8 ججز جنہوں نے اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا, تحریک انصاف کو پارلیمان تک پہنچایا. 2 ججز اس کے اندر جی اور ہیں, ایک ہیں عباسی صاحب جو سپریم سندھ ہائی کورٹ سے آئے چیف جسٹس, وہ جو ان کے خیالات ہیں وہ مداخلت کو برداشت نہیں کرتے. پھر شہزاد ملک صاحب وہ بھی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ ہو گئے ٹوٹل آپ کے 10 ججز. اب 10 ججز ادھر سے ہوں گے, اور پھر 17 کی اسٹرینتھ اس وقت موجود ہے. 3 ججز 16 ججز جو ہیں وہ پہلے سے سپریم کورٹ پاکستان کے ہیں, 4 ججز مزید آ گئے. تو جو ایکویژن ہے کمپوزیشن وہ دوسری طرف بھاری ہو جائے گی, اور قاضی صاحب کے جانے سے پہلے اس ایکویژن کو, کمپوزیشن کو ایک طرح سے سوئنگ کروانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی, چونکہ ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ جب یہ شہزاد ملک صاحب کو اوپر لے کر گئے کہ وہ تو مداخلت برداشت نہیں کرتے, اور پھر جو عباسی صاحب ہیں وہ بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے, تو ایک طرح سے ان کے گروپ کے یعنی ان کے قبیلے کے ججز کی تعداد کم تھی. اس کو برابر کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک اقدام جو ہے کیا گیا. اسی لیے وہ نون لیگ والا جو ہمارا بھائی ہے وہ ہنس رہا تھا, چونکہ اس نے یہ جو پچھلے 3 دنوں کے اندر جو کھچڑی پکتی رہی ہے مری کے اندر, وہ کھچڑی یہی پک رہی تھی کہ آپ مخصوص نشستیں کا جو فیصلہ اسے واپس کرنے کے لیے آپ ججز کی تعداد کو, ایڈ ہاک ججز کی تعداد کو بڑھا دیں, یعنی ایڈ ہاک ججز لے آئیں, ان کو بھی وہ اختیار ہوگا, بینچ بنیں گے, فیصلے اپنی مرضی کے کروائیں گے, اور ہر چیز کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. تو ویورز یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए ये था, मैं बहुत देर से पहले भी ये बात मुतादिद दफ़ा कर चुका हूँ कि आपको चैम्बर सियासत और जो बार्स की सियासत है ना, इसमें आपको एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत सारे वकील आपको तहरीक इंसाफ में नजर आएंगे, लेकिन लॉयर्स फोरम जो है, इंसाफ लॉयर्स फोरम, उसकी पेनिट्रेशन चैम्बर की सियासत, बार्स की सियासत के अंदर किस हद तक है। देखें, आज इसका नुकसान ये हो रहा है कि अगर आज आप पाकिस्तान बार कौंसिल में आपके लोग बैठे होते तो वहाँ से ये प्रेशर आना था, और अगर पाकिस्तान बार कौंसिल वीटो कर दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल हैं एक तरफ, आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून एक तरफ, काजी साहब एक तरफ, और फिर दूसरी तरफ कौन कौन से लोग हैं, यानी कंपोजिशन दूसरी तरफ जो है वो भारी नज़र आ रही है। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल खड़ी हो गई तो फिर शायद इस कंपोजिशन को बनाना हुकूमत और उनके हैंडलर्स के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा। ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।